अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान, अमेरिका, उनका हो सकता है वो मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं और इसी वजह से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ ऐलानात भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो शराइत थी फायरबंदी की, उसमें एक लबनान में सीज़ फायर की शर्त भी शामिल थी, वो भी पूरी हो गई है। कई घंटे पहले वहाँ पे अमल दरामद शुरू हो गया। लबनान में इसराइल ने हमले बंद कर दिए। इसके साथ साथ आबनाए हुर्मुज़ अभी ईरान ने खोलने का ऐलान किया है और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान ताज़ा तरीन आया वो ये कि अब ये बंद नहीं होगी और हो सकता है कि सीज़ फायर की जो मियाद रखी गई थी, जो 3-4 दिन में एक्सपायर हो रही है, उसमें तोसी की भी ज़रूरत ना पड़े। और हो सकता है इसी वजह से अमरीकी सदर इस्लामाबाद का भी रुख कर लें। इस्लामाबाद में बहुत सारी तैयारियां हो गई हैं, कम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं मुमकिना आमद की अमरीकी सदर की। और अब एक जो मसला था आज जो हम फोकस करने जा रहे हैं वो है लबनान, क्योंकि लबनान की जंगबंदी को भी ईरान ने मशरूत किया था तमाम जंगबंदी या फायरबंदी से। और यही बात फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी कही कि हमारा जो मुआहदा हुआ था उसमें लबनान भी शामिल था। शुरू में इसराइल ने तो अपने हमले जारी रखे, लेकिन अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और जो अमेरिका ईरान के जो मुमकिना मुआहदा हो सकता है अगले 48 से 72 घंटों में, उसका लबनान की सूरत हाल पे क्या असर पड़ सकता है। लबनान में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सना बासिम साहिबा हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सलाम कहूँगा, अस्सलाम वालेकुम। तो सना बासिम साहिबा मुख्तलिफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट्स या ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ वाबस्ता रही हैं। इराक में भी उन्होंने काम किया है। इस वक्त वो लबनान में हैं, बेरूत में, उस वहाँ के दारुल हुकूमत में इस्लामिक रिलीफ की प्रोग्राम्स हेड भी हैं। तो आपने भी सुख का सांस लिया होगा जो इसराइल के साथ लबनान का अमन मुआहदा या सीज़ फायर मुआहदा हो गया है। तो इससे पहले तक की क्या सूरत हाल थी, जो इसराइल के मुसलसल ताबड़तोड़ हमले जो हो रहे थे उसकी वजह से आम शहरियों की जिंदगी को क्या नुकसान, क्या देखा आपने ये गुज़िश्ता 3-4 हफ्तों के दौरान? अच्छा जी, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इनवाइट किया। थोड़ा सा मैं लबनान के बारे में बताती चलूं और ये जो सीज फायर का अनाउंसमेंट हुई है इसके बारे में। ये सीज फायर वैसे तो सबको नजर आ रहा है कि ये सीज फायर है, लेकिन ये बहुत इसकी लिमिटेशंस हैं। जैसे कि ये सिर्फ एक लतानी रिवर है लेबनान में, जिसमें मेन जहाँ पे इस वक्त जंग जारी है, इसका साउथ लतानी रिवर की साइड है और एक नॉर्थ साइड है। जो साउथ है उसमें काफी हद तक इसराइल की फौजें जो हैं वो आ चुकी हैं। तो ये जो ग्राउंड इन्वेजन है, ये सीज फायर इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। सीज फायर नॉर्थ लतानी रिवर और उससे आगे की जो जगह है उन पे अप्लाई होता है। और दूसरा, सीज फायर सिर्फ एयर स्पेस और एयर स्ट्राइक के हद तक है कि एयर स्ट्राइक वो नहीं करेंगे, और उसके अलावा वो जिस तरह ग्राउंड इन्वेजन कर रहे हैं तो वो उसी तरह कंटिन्यू रहेगी। तो तो ये भी सबसे जरा फिर पहले जी बिल्कुल, ये थोड़ी सी और भी वजाहत कर दीजिए कि हाँ तो जी अच्छा वो बिल्कुल, आपने और बता दिया आपको मैं कि जितने जो बिल्कुल इलाकों पे कब्जा हो चुका है, जिन लोगों को जी बेघर हाँ किया जा चुका है, वो जरा बताइए। बिल्कुल। जब कब्जे की बात आती है और जिस तरह से ग्राउंड इन्वेजन की वो जिस तरह चल रहा है, पहले तो उन लोगों ने जितनी जो थ्रेट्स मिल रही थी और वो तो ऑलमोस्ट लेबनान का 20% जो कंट्री का हिस्सा था, उन्होंने ये कहा था कि इसको इवैक्यूएट करें और कम्प्लीटली खाली कर दें। लेकिन अगर अब अभी 20% नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट 5 to 10% इसराइल के होल्ड में है, और वहां पे भी ग्राउंड इन्वेजन उसी तरह से जारी है। और रात 12 बजे जब सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बाद भी सुबह तक काफी स्ट्राइक्स और काफी जो है चीजें होती रही हैं, अटैक्स होते रहे हैं। एक तो ये चीज, दूसरा ये कि थोड़ा सा मैं एक और बैकग्राउंड दे दूं, क्योंकि 2024 की वॉर में भी मैं यहाँ पे मौजूद थी। तो उसमें भी जब सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई थी और सारा उसके बाद हुआ था, तो मुसलसल जो था वो सीज फायर की वॉयलेशंस बहुत ज्यादा होती रही थी। और थ्रू आउट हमने देखा था
7-8 ماہ تک جو تھا وہ بہت زیادہ سیز فائر وائلیشن ہوتی رہی تھی اور بہت زیادہ اٹیکس ہوتے رہے تھے, ایئر اسٹرائکس بھی ہوتی رہی تھی. تو اس وقت اناؤنسمنٹ کو جو ہوئی ہے تو لوگ خوش بھی ہیں لیکن بہت اسکیئرڈ بھی ہیں, کیونکہ ان کو ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ سیز فائر کس طرح کا ہے. اور دوسرا یہ کہ ابھی بھی جو ڈسپلیس لوگ ہیں, آج صبح سے ہمیں نیوز مل رہی تھی کہ کچھ ڈسپلیس لوگوں نے واپس جانا شروع کر دیا ہے, لیکن جو واپس جا بھی رہے ہیں وہ اپنے سامان, اپنی ساری چیزیں وہ یہیں پہ رکھ کے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو ابھی تک وہ لوگ سچویشن کے بارے میں کلیئر نہیں ہے, بہت محتاط ہیں. تو یہ آپ آپ کی باتوں سے پھر یہ لگتا ہے کہ یہ جو سیز فائر لبنان اور اسرائیل کے درمیان ہوا یہ بس محض دکھاوے کے لیے ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ صرف ایریل سٹرائکس نہیں ہوں گی لیکن زمین پہ جو حالات ہیں, جو قبضہ ہے اسرائیل کا, وہ ویسے کہ ویسے ہی برقرار ہے. بالکل, مجھے یہ لگتا ہے, مطلب یہ میری اپنی پرسنل اوپینین بھی ہو سکتی ہے, لیکن تھوڑا مجھے یہ لگتا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے, امریکہ کی پریشر کی وجہ سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. ادروائز شروع سے جب نیگوسیشن کا امریکہ اور ایران کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی تو یہ بات بہت کلیئر آ رہی تھی کہ جی لیبنان اس میں شامل نہیں ہوگا. تو آئی تھنک کہ اس ساری چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اور ایران کے پریشر کی وجہ سے لیبنان کو شامل کیا گیا ہے. اچھا, تو یہاں پہ اس وقت لبنان میں بحیثیت مجموعی پھر حالات کیا ہیں؟ جو آپ نے کہا تو صحیح کہ کچھ لوگوں نے سکون کا سانس لیا ہے, لیکن ان کی کوئی امید ہے کہ اسرائیل کے حزب اللہ کے کور میں اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے وہ سلسلہ آئندہ بھی ابھی جاری رہے گا؟ ٹو بی آنیسٹ یہاں پہ لوگ بہت زیادہ ہوپ فل نہیں ہیں, اور جو ہیومینیٹیرین سچویشن بھی آپ نے پوچھا تھا پہلے بھی کہ وہ بہت زیادہ خراب ہے, کیونکہ جو مطلب 1.3 ملین اور 2 ملین لوگ جو ہیں وہ تقریباً ڈسپلیس ہو چکے ہیں, جو کہ تقریباً لیبنان کی 20% آبادی بنتی ہے. لیبنان چھوٹا سا کنٹری ہے اور اس کی پاپولیشن بھی کافی چھوٹی ہے, تو اس میں آپ یہ سوچیں کہ مطلب 20% آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ ڈسپلیسڈ ہوئی ہوئی ہے, اور لوگ بہت زیادہ اسکیئرڈ ہیں, کیونکہ جس طرح سے اس دفعہ گراؤنڈ انویژن ہوئی ہے اور جس طرح سے اسٹرائکس کا لیول ہوا ہے وہ لاسٹ ایئر کی طرح نہیں ہے. اس دفعہ انہوں نے تقریباً جو بہت امپورٹنٹ 5 برجز ہیں وہ انہوں نے بالکل کمپلیٹلی ڈسٹروائے کیے ہیں, اور پراپرلی ان برجز کو اٹیک کر کے ڈسٹروائے کیا ہے تاکہ وہ سٹیز جو ہیں اور وہ جو ایریاز ہیں وہ باقی کنٹری سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو جائیں. تو اس وجہ سے جس طرح سے انہوں نے انفراسٹرکچر پہ اور ساری چیزوں پہ اٹیک کرنا شروع کیا ہے تو کافی لوگ پریشان ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کے خلاف جو جنگ تھی امریکہ اور اسرائیل کی, جس بے دردی سے وہاں پہ حملے ہوئے, اس کو اسرائیل نے پھر لبنانی علاقوں پر قبضے کے لیے کور کے طور پہ استعمال کیا. بالکل, اور مطلب ہمیں یہی لگتا ہے کہ جس طرح سے وہ انویٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اس چیز سے. اور جتنی مطلب جو 8 اپریل کو جس طرح سے اسٹرائکس کی گئی تھیں, اور مطلب میں اپنے آفس میں تھی اور 2 بجے سے 3 بجے کے درمیان جو 10 منٹ کے اندر انہوں نے 100 سے زیادہ اسٹرائکس کی تھی, ایئر اسٹرائک, اور ریزیڈینشل ایریا, کمرشل ایریا, مطلب ایسے بالکل جسے کہتے ہیں نا موسٹ کراؤڈڈ پلیسز جو تھیں اور بالکل نارمل لوگوں کی جو وہ تھیں جگہ, ان کو اٹیک کیا تھا. اچھا, اب یہ بتائیے, آپ تو چونکہ اسلامک ریلیف سے وابستہ ہیں, آپ دوسرے مغربی ممالک, یورپی ممالک کی NGOs بھی یہاں پہ کام کرتی ہوں گی. کتنے مغربی ممالک نے, اور جو مغربی ممالک سے تعلق رکھنے والی NGOs ہیں, انہوں نے لبنان کے ساتھ جو یہ بہیمانہ سلوک کیا اسرائیل نے, اس کی مذمت کی, اس کے خلاف احتجاج کیا؟ اچھا, اس میں تو مطلب ساری NGOs جو ہیں وہ کلیکٹیولی, بلکہ ابھی کل ہی ہم نے جو ہے ساری NGOs نے ایک کلیکٹیو اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے, میڈیا اسٹیٹمنٹ, اور انہوں نے بہت اسٹرانگلی اس چیز کو کنڈیم کیا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی جتنی بھی ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن ہے, UN ایجنسیز ہیں, سارا کچھ ہے, ہم لوگ تو ہیومینیٹیرین پرنسپلز اور ان چیزوں کو ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں تو ساری آرگنائزیشنز شامل ہیں انکلوڈنگ UN, اور جتنے بھی آپ کی یورپین ہیں, برٹش آرگنائزیشن ہے, امریکن آرگنائزیشن, ساری اس میں شامل ہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ جب سے اکتوبر 2023 سے اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ جو کیا, اس کے بعد ابھی لبنان اور ایران کے خلاف جو جارحیت امریکہ اور اسرائیل نے مل کے کی, آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے جو مغربی
خاص طور پہ یورپی ممالک سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں ہیں اور خود یورپی ممالک، وہ ایک لحاظ سے کمپلسٹ رہے، خاموشی انہوں نے اختیار کیے رکھی، اور اب کہیں جا کے تھوڑا سا ان کو ہمت آئی اور انہوں نے بولنا شروع کیا ہے اسرائیل کے خلاف۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے اسپیشلی میں غزہ کے بارے میں بات کروں گی کہ غزہ کے بارے میں انہوں نے بالکل مطلب رسپانس یا اس کی تو اور بات ہے، لیکن انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ایشو کی یا اس کو پروٹیسٹ بھی نہیں کیا کہ یہ ہیومینیٹیرین پرنسپلس کے اگینسٹ ہے، تو یہ تو بہت زیادہ ہم نے نوٹس بھی کیا ہے اور دیکھا بھی ہے۔ لبنان میں بھی جب شروع میں ہوا تھا تو اب مطلب جب وار ہو رہی ہے سب ہے تو اس میں اسٹیٹمنٹس اس طرح کی ایشوز ہوتی تھی کہ اب جیسے ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اسکلیشن آف ہاسٹیلٹیز ان لیبنان، تو اس میں ہم یہ نہیں مینشن کر رہے ہوتے تھے کہ ہاسٹیلٹیز ہیں کس کی طرف سے، اسکلیشن آف ہاسٹیلٹیز کی بات کرتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں بتا رہے کہ ایگریسر ہے کون۔ تو اس اچھا، طرح کی جو چیزیں تو کافی زیادہ وہ ہیں، لیکن اب تھوڑا سا انٹرنیشنل آرگنائزیشن بھی اور سارے اس میں فور فرنٹ پہ آ رہی ہیں۔ اسلامک ریلیف شروع سے اس معاملے میں بہت زیادہ فور فرنٹ پہ رہا ہے، اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو غزہ۔ ہم نے غزہ میں بہت زیادہ رسپانس بھی کیا ہے، ابھی بھی ہماری ٹیمز وہاں پہ رسپانس کر رہی ہیں، اور لیبنان از آلسو ون آف دا کنٹری جہاں ہم بہت زیادہ ایکٹیولی رسپانس کر رہے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ جو مغرب نے ایک لبادہ اوڑا ہوا تھا حقوق انسانی کا، منافقت کا، وہ پردہ اسرائیل نے اپنی جو جارحیت تھی فلسطین کے خلاف، غزہ میں، پھر لبنانیوں اور ایران کے خلاف، وہ پردہ انہوں نے خود ہی چاک کر دیا۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بہت ساری چیزیں جو تھیں مطلب ایک جسے کہتے ہیں نا آپ کے کچھ ہیومینیٹیرین پرنسپلز ہیں، کچھ آپ کی ایسی ویلیوز ہیں جو کہ اکراس دا بورڈ ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز فالو کرتی ہیں، اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا اور ان ساری چیزوں کو، اور ان کے اوپر خاموش رہنا تو اٹس کمپلیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ کمپلیسٹ ہے ان کے ساتھ وہ کرنا۔ جی دوستو، آپ نے ثنا باسم صاحبہ کے ساتھ گفتگو سنی، بیروت میں ہیں، اسلامک ریلیف کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور بتا رہی تھی کہ کس طرح لبنان میں بظاہر تو سیز فائر ہو گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، لیکن حالات بڑے دگرگوں ہیں، اس لیے کہ اسرائیل کا قبضہ فی الحال برقرار ہے۔ اب ایران اور امریکہ کے درمیان اگر آئندہ دنوں میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو کیا وہ قبضہ واپس ہوگا؟ کیا جو لوگوں کو اپنے گھروں کو واپس جانے کا موقع مل سکے گا؟ اس حوالے سے ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن بنجامن نیتن یاہو نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم اس جنگ کو حتمی نتیجے تک پہنچائیں گے۔ حتمی نتیجہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کا خواب ہے، اور جتنی بھی زمینوں پہ قبضہ وہ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کریں گے۔ ابھی تک وہ اپنے اس کمٹمنٹ پہ قائم ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اسرائیل لبنانی علاقے چھوڑتا ہے یا لبنان مزید لبنانی علاقوں پہ قبضہ کر کے اور اپنا دائرہ اختیار شام تک اور دوسرے ملکوں تک بھی بڑھاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔